अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। सदर आरिफ अलवी साहब अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करके घर वापस जा चुके हैं। कल सबसे बड़ा पड़ाव होने जा रहा है, सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं। किसको वोट दिए जाएंगे, कौन सदर मुंतखब होगा? आसिफ अली जरदारी, जिनके पास हमायत इस वक्त शामिल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी और दीगर सियासी जमातों की भी, जबकि हमें उनके मुकाबिल नजर आते हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, जिनके पास इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हमायत भी शामिल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता भी हैं। इसी सिलसिले में आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाहौर का विजिट किया, मरियम नवाज से मुलाकात की और इस बात की भी यकीन दहानी ली कि आखिर कल जो वोट दिया जाएगा सदर के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए ही होगा। और मरियम नवाज साहिबा ने भी यही कहा कि अगर आप ना भी आते तो हमारा वोट आप ही का था। दूसरी जानिब पर महमूद खान अचकज़ई साहब इस बात का मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस सदारती इलेक्शन को मुलतवी कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं किया गया। इसी हवाले से इलेक्शन कमीशन को एक खत भी लिखा गया है। महमूद खान अचकज़ई साहब ये कहते हैं कि मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूं कि नवाज शरीफ का दिल भी यही करता है कि वो वोट मुझे दें, लेकिन उनकी मजबूरी है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो भी यही चाहते थे कि वो वोट जो है इस हवाले से महमूद खान अचकज़ई साहब को दें, मगर उनका ये कहना है कि पार्टी की क़यादत का फैसला जो है मैं उसको सामने रख कर ही कोई फैसला कर सकता हूं, अपने ज़ाती फैसले को तरजीह नहीं दे सकता। कल सेनेट में क्या होने जा रहा है, क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं और क्या महमूद खान अचकज़ई साहब की जो बात है उसको माना जाएगा, नहीं माना जाएगा? और इस हवाले से एजाज चौधरी साहब के हवाले से भी अगर बात करेंगे कि क्या उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं और वो कल भी आ रहे हैं असेंबली में, तो ये तमाम तर सिचुएशन आखिर किस तरफ जाएगी? पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब, अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं। आज़म चौधरी साहब, इस वक्त आखिरी पड़ाव जो है वो हम देख रहे हैं सियासी तौर के ऊपर कि सदर का इंतखाब किया जाएगा और सदर कौन हो सकते हैं। इस हवाले से दो लोग सामने नज़र आ रहे हैं, एक तरफ आसिफ अली जरदारी हैं और महमूद खान अचकज़ई साहब भी हैं। उन्होंने मुतालबा किया है इलेक्शन मुलतवी करने का, जबकि दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जी कल तो वोट होने जा रहे हैं। तो इस पॉलिटिकल सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फैज़ा। देखिए, ये आखिरी पड़ाव तो नहीं है, इसके बाद सेनेट का इलेक्शन भी है जो मैं समझता हूँ इससे भी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई उसकी एक बुनियादी वजह ये दो इंतखाब भी थे जी। एक सदारती और एक सेनेट का। क्योंकि अगर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दी जाती या जो धांधली के उनके इल्ज़ामात हैं उसके ऊपर अगर कुछ हलकों के दोबारा गिनती हो जाती या उनको फार्म 45 के मुताबिक या फार्म 47 के एतराज़ात को देखते हुए उसको खोला जाता तो शायद नंबर गेम चेंज हो सकती थी। इसीलिए तमाम चीज़ों को जूं का तूं रखा गया और पीटीआई की जो मखसूस नशिस्तों का मामला था उसको भी लटका दिया गया। अब पीटीआई गई पेशावर हाई कोर्ट में, वहाँ से उन्होंने जाके स्टे हासिल किया इस पे कि जब तक हमें मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाती तब तक ये सदारती और बाकी इंतखाब ना करवाया जाए। पेशावर हाई कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दे दिया, स्टे दे दिया, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग थी जो आड़े आई कि जब एक हाई कोर्ट को फैसला देती है तो आप वो अपनी डोमेन में रहते हुए फैसला केपीके का दे रही है, बाकी जो सूबे हैं तीनों आपको उन सूबों के अंदर जाना पड़ेगा और उन हाई कोर्ट से रजू करना पड़ेगा। वहां से भी ऑर्डर लिहाजा वो सिंध हाई कोर्ट में गए, उन्होंने वहां से भी स्टे हासिल कर लिया। अब जो पंजाब का मामला था, पंजाब के अंदर भी वो हाई कोर्ट में गए, लेकिन यहाँ पर हस्बे मामूल पहले उनकी पिटीशन के ऊपर एक एतराज़ लगाया गया, उनका टाइम ज़ाया किया गया। जब तक वो अपना उसको एतराज़ को दूर करते उतनी देर तक मखसूस नशिस्तों का हलफ बर्दारी की तकरीब कर ली गई। अच्छा। लिहाजा पंजाब के अंदर वो अपने उस कानूनी हक से महरूम हो गए जो उन्होंने यहाँ से हासिल करना था। आज की जो अदालत के अंदर बहस है उसके अंदर जो वकला ने प्रे की, उन्होंने यही कहा कि बाकी सूबों ने क्योंकि इसको रोका हुआ है आप भी इसको रोक लें, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट के जो जज साहब थे उन्होंने कहा क्योंकि अब तो हलफ हो चुका है लिहाजा हम उस पर मुदाखलत नहीं कर सकते। दूसरी उनकी प्रे ये थी कि कम से कम सदारती इंतखाब के अंदर इन लोगों को जो मखसूस सीटों पे आए हैं हलफ उठा के इन्हें वोट के इस्तेमाल से रोका जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने शायद उस पर भी कोई उस तरह उसको रिलीफ नहीं दिया। अब कल जो इंतखाब होने जा रहा है उसका रिजल्ट पहले से वो तयशुदा है, नज़र आ रहा है। उसका अगर हम फिगर्स काउंट करें तो वो उस हिसाब से वो अक्सरियत में है जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब के वोट। लेकिन क्योंकि इंतखाब तो लड़ना है अपोजिशन ने, चाहे उसके पास 1 वोट हो चाहे 100 वोट हो, और ये एक जमहूरी अमल है और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है। आपको अपनी हार भी नज़र आ रही हो, आप उस जमहूरी अमल का हिस्सा बनते हैं
یہ ایک مثبت روایت ہوتی ہے جس کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور جو پارٹیاں اس قسم کے حالات کے اندر بائیکاٹ کرتی ہیں, ہم نے تو یہی دیکھا ہے سیاسی طور پر انہیں ہمیشہ نقصان پہنچا ہے. اور ماضی کے اندر ایسی 2-4 مثالیں ہماری موجود ہیں جس میں نیشنل لیول کی پارٹیوں نے بائیکاٹ کیا اور سیاسی طور پر انہیں بڑا شدید نقصان پہنچا. حالیہ آپ کے سامنے ایک اگزامپل ہے سندھ کے بلدیاتی انتخابات کی, اس میں ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا, لیکن اس جو لوکل گورنمنٹ کی پولیٹکس تھی اس کے اندر انہیں بڑا شدید نقصان ہوا ہے. اور آج جو مطالبے کر رہی ہے ایم کیو ایم, اس کی بنیاد وہی ہے, ان کا بائیکاٹ ہے, جس کی وجہ سے آ رہا وفاق اور صوبائی حکومت سے مختلف مطالبات کر رہی ہیں. جمہوری عمل ہے, بہت اچھی بات ہے, جیسے کہ اعظم چودھری صاحب نے کہا کہ بائیکاٹ نہیں کیا جا رہا بلکہ اس جمہوری عمل کا حصہ بننے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. نشاط صاحب, اس وقت جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے وہ سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ ہے محمود خان اچکزئی صاحب, کیا آئینی طور پہ آپ ان کی ڈیمانڈ کو غلط دیکھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ آج جس طرح سے اعظم چودھری صاحب نے کہا کہ ایک طرف پہ ڈیلے کروایا جا رہا تھا اور دوسری طرف پہ جلدی مخصوص نشستوں کے حلف بھی لیے جا رہے تھے, تو کیا یہ قانون, یہ رول دونوں لوگوں پر سیم وقت میں سیم ٹائم پہ اپلائی نہیں ہو سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے سنی اتحاد کونسل کہنا ہے یا وہ پی ٹی آئی کے بیک آزاد, کیونکہ آپ دونوں کے جب آپ کہتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ 2 جماعتیں ہیں مختلف. اب 2 جماعتیں نہیں ہیں, وہ ایک ہی ہیں. ہاں, تو اب وہ ہیں سنی اتحاد کونسل. فی الوقت تو جو سٹیٹس ہے اس کے مطابق وہ اسمبلیوں میں سنی اتحاد کونسل ہے. دیکھیے 2 باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مخصوص نشستوں کا صدارتی انتخاب کے نمبر گیم پہ کوئی خاص اثر نہیں ہے. ان مخصوص نشستوں کا جو اثر تھا وہ یہ ہے کہ اگر سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں نہیں ملتی تو انہیں کم از کم 6 سے 7 سینیٹرز جو ہے نا ان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے. یہ ایک میجر اہم اس کا سیٹ بیک ہے جو سنی اتحاد کونسل کو فیس کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, یہ اگر فرض کیجئے کہ آج میرے خیال 23-24 لوگوں نے وہ حلف اٹھایا پنجاب میں, یہ نہ بھی اٹھاتے تو بھی اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور چیف منسٹر کے انتخابات یا قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے انتخاب یا اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے جو انتخاب تھے اس کے اندر نمبر واضح ہیں. ٹھیک ہے, چودھری صاحب نے بالکل درست کہا ہے کہ یہ اس کا مقصد جیتنا نہیں ہے, لیکن جمہوریت کے عمل کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک اپوزیشن کا کینڈیڈیٹ ہے, وہ اپوزیشن کی طرف سے موجود ہے, اور ایک حکومتی کینڈیڈیٹ ہے جس کو بھی فیور کی جا رہی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر فرض کر لیں کہ آج اگر ہم یہ بیٹھ کر کہیں کہ یہ ہاؤس نامکمل ہے, کوئی بھی یہ طے کرے کہ یہ ایک ہاؤس نامکمل ہے اور صدر کے انتخاب نہیں ہونے چاہیے, تو اس سے پہلے جتنے انتخابات ہوئے ہیں وہ کہاں سٹینڈ کریں گے آئینی پوزیشن. سو میری نظر میں جب پنجاب اسمبلی کے اندر اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر اور چیف منسٹر یا دوسری اسمبلیوں میں انکلوڈنگ کے پی کے اسمبلی جہاں چیف منسٹر جو ہیں وہ حلف لے چکے ہیں, تو چونکہ وہاں بھی یہ آئینی ہے, اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ نامکمل ہاؤس والی بات یا لاجک یہ کوئی ٹھیک ہے, درست ہے. یہ لاجک درست نہیں ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے تھیں یا نہیں ملنی چاہیے تھی. اس کے اوپر دیکھیے آپ کے سامنے ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس استدعا کو مسترد کر چکا ہے. ٹھیک ہے, اب سپریم کورٹ کا راستہ ہے. ویسے بھی میں سمجھتا ہوں جب ممبر, خاص طور پہ ممبر پارلیمان, کوئی بھی پارلیمان ہو, جب وہ حلف لے لیتا ہے تو وہ معزز ممبر جو ہے اس کو شاید ڈی سیٹ کیا جانا اتنا آسان نہیں ہوتا. یہ خاصا مشکل مرحلہ ہوگا. اگر فرض کیجئے یہ سپریم کورٹ میں جب کیس چلے تب بھی یہ ایک بڑی کنسیڈریشن ہوگی کہ جن معزز ممبران نے حلف لے لیے ہیں مخصوص نشستوں پر, ان کو ڈی سیٹ کیسے کیا جائے اور کسی اور کو کیسے دیا جائے. تو یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ قانونی طور پر جو جنگ پاکستان تحریک انصاف نے شروع کی تھی اپنے انتخابی نشان سے لے کر آج تک, وہ مجھے لگتا ہے کہ مسلسل ہارتے چلے آ رہے ہیں. باوجود اس کے یہ جو اس میں جو دکھ والی اور جو افسوس والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈرائیونگ سیٹ تھی وہ وکلا ٹیم کو دی گئی تھی. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بات مجھے سمجھ میں آ جاتی ہے یا میری عقل میں آ جاتی ہے, میں قانون کا طالب علم نہیں ہوں ایز سچ, لیکن بطور جرنلسٹ مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میں نے آپ کو بارہا پروگرام میں بھی یہ بات کہی کہ سنی اتحاد کونسل کی طرف سے یہ اس کو جوائن کرنا غلطی تھی. اس سے پہلے بھی ہم نے انتخابی نشان پہ بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں, سکم ہیں, جن کے اوپر ہم نے بات کی, تو وہ کیوں رکھے جا رہے ہیں. مجھے اس چیز کے اوپر یہ اب
اب پاکستان تحریک انصاف کو اپنی صفوں میں یہ ڈھونڈنا چاہیے کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں یہ ڈرائیونگ یعنی گاڑی جو ہے وہ جن کے ہاتھ میں دی گئی تھی انہوں نے اس گاڑی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. ٹھیک ہے اعظم صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اسٹرکچر کے حوالے سے، اور جس طرح سے نوشاد صاحب اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی غلطیاں ہو گئی ہیں، غلط فیصلے کیے جا رہے ہیں، اور اگر ہم آئینی حق کی بات کرتے ہیں، آج اسمبلی کے فورم میں بات مطلب یہ آواز ہمیں سنائی دیتی ہے کہ جہاں پہ ڈیفرنٹ لوگ یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خان صاحب کو اب جیل سے نکالنا پڑے گا کیونکہ اب وہ سیاسی قیدی ہیں اور ان کو باہر آنا پڑے گا، نہیں تو اس طرح سے انتشار کی صورت میں ملک نہیں چل سکتا. اچھا خان صاحب پہ بات پہ آتا ہوں، پہلے آئین پہ آتا ہوں. جی پلیز. جب پنجاب کے اور کے پی کے الیکشن نہیں کرائے گئے اس وقت آئین کہاں تھا؟ جی. جب وفاق کے الیکشن نہیں کرائے گئے اس وقت آئین کہاں تھا؟ جی. آج تو آئین ہو رہی ہے نا پورے ملک کے. اس وقت جب غیر آئینی کام ہو رہا تھا اس وقت اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا تھا. اور ڈیفینڈ کرنے والے وہی لوگ ہیں جو آج برسر اقتدار ہیں، حکومتی پارٹیاں ہیں، یہ ڈیفینڈ کرتے تھے. جب ان کے مطلب کا کام ہوتا ہے پھر سب کچھ آئینی ہو جاتا ہے، جب ان کے مطلب کا کام نہیں ہوگا پھر غیر آئینی ہو جائے گا. یہی سیٹیں کل کو ان کو عدالت سے مل جاتی ہیں واپس، اور جو کہ چانس ہے ان کو مل سکتی ہیں واپس. اور کب ملیں گی؟ سینٹ کے الیکشن کے بعد جا کے امید پیدا ہوگی شاید ان کو ریزرو سیٹیں واپس مل جائیں. اگر یہی سیٹیں واپس مل گئیں، یہی پارٹیاں ہوں گی اور یہی عدالتیں ہوں گی جن کی ٹرولنگ کرتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. آج سوشل میڈیا کے اوپر پابندیاں لگا کے ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے یا ان لوگوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ یا الیکشن کمیشن کے کوتاہیوں کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں. کل وہی لوگ جب وہ آواز اٹھائیں گے انہیں وہ لوگ بہت اچھے لگیں گے. آج جو دیکھیں اسد طور بھی اندر ہے، عمران ریاض بھی اندر ہے، ان پہ کیا الزام ہے کہ وہ ان چیزوں کی نشاندہی کر رہے ہیں. کل جب وہ یہی بات کریں گے ان کے حق میں جائے گی تو وہ بالکل ٹھیک ہوں گے. دیکھیں آئین ہمیشہ ایک صحیح ہے، وہ آئین نہیں تبدیل ہوتا، ان کا موڈ چینج ہوتا ہے، ان کے مفادات تبدیل ہوتے ہیں. کل آئین کی اہمیت ان کی نظر میں اور تھی، آج اور ہے آئین کی اہمیت. اب آ جاتا ہوں میں خان صاحب کی طرف. دیکھیں وہاں پہ ایک بڑا افسوسناک واقعہ بھی ہوا تھا، آپ کو یاد ہے جیل کے باہر کوئی ایسے ٹیررسٹ پکڑے گئے جو جن کے حوالے سے بڑی خطرناک سی خبریں آ رہی تھیں. اچھا ایک تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ، ایک یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس پہ بھی ظاہر ہے ریاست کو بڑا سیریسلی اس کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے جو بھی مقاصد تھے، بظاہر تو چیزیں سامنے آئی ہیں لیکن ان کے ہڈن کون کون سے ایسے آبجیکٹیوز تھے، کیا وہ عمران خان صاحب کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے یا ان کا کوئی اور مقصد تھا، اس پہ بھی ایک پوری انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ جس طرح اب اسمبلی کے اندر بات ہو رہی ہے، اب ایک چیز تو طے شدہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں جب تک یہ اکٹھے نہیں بیٹھیں گے سسٹم چلانا مشکل ہے، چاہے وہ صوبے ہوں چاہے وفاق ہو. آپ نے دیکھ لیا اسمبلیوں کی تمام تر کاروائی، آج کے دن تک اسمبلیوں میں شور ہی تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. اپوزیشن اپنا شور مچا رہی تھی اور حکومتی پارٹی اپنا شور مچا رہی تھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن تو چلے شور مچاتی ہیں، یہاں پہ تو ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن کے اگر لوگ کو شور مچانے آئے ہیں تو حکومتی پارٹی کے نکل کے لوگ وہ بھی سامنے آ کے اسی طرح شور مچا رہے ہوتے تھے. بھئی آپ نے ریاست کا اگر نظام چلانا ہے تو آپ کو اہل سیاست سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. جس طرح میاں شہباز شریف صاحب نے اپنی وہ پہلی تقریر میں کہا کہ ہمیں مساق معیشت یا مساق جمہوریت جو بھی ہے، ہمیں مساق مفاہمت کہہ لیں، ہمیں اس میں جانا پڑے گا. اور لیکن اس کے لیے جانے کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اس وقت اپوزیشن میں شور مچا رہے ہیں، جس وجہ سے شور مچا رہے ہیں، کم از کم اس وجہ کے اوپر تو آپ ایڈریس کریں. اگر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، اگر وہ کہتے ہیں 4 یا 5 یا 6 جتنے حلقے وہ کہتے ہیں، بھی آپ اس کو پروو کریں. ان کا اعتراض ہے وہ اسمبلی میں جیت کے آئے ہیں، اتنا تو ان کا حق ہے، آئینی حق ہے. اگر آئین کی آج آپ کو بڑی پاسداری ہے تو آئینی حق ہے، تو ان کا آئینی حق دیں. اچھا یہ صرف پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، تمام جماعتیں جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو بظاہر ان کے مخالف ہیں لیکن در حقیقت ان کے الائی ہیں گورنمنٹ کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. شاہ صاحب کی طرف بڑھوں، مجھے یہ بتا دیں کہ عارف الوی صاحب کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ آپ نے کتنا چیلنجنگ دکھا اور ان کو کتنا اچھا. عارف الوی صاحب جو ہے نا وہ بس دونوں سائیڈ پہ میں سمجھتا ہوں کھیلتے رہے ہیں. عارف الوی صاحب نے کوئی اپنی کوئی مطلب عزت نہیں بنائی، نہ اپنی پارٹی سے تو نہ مخالفین سے، وہ دونوں طرف کھیلنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. نوشاد صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں؟ کیونکہ دل ان کا کہیں اور چاہتا ہے، پارٹی کی قیادت کے مطابق انہوں نے کچھ فیصلے کرنے ہیں. پھر وہ جس آئین کی حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو کیا آئین کی ڈیفینیشن اب تک جو ہمارے پولیٹیشنز کر رہے ہیں، کیا وہ نظریہ ضرورت کے مطابق کی جا رہی ہے یا نظریہ وقت کے مطابق کی جا رہی ہے؟
پہلی بات تو یہ کہ آئین کی جن باتوں کا ذکر چوہے صاحب نے کیا ہے اس کا جواب سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں دے چکی. جی. سو اس لیے وہ اس کی کوئی بحث کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن وہ فیصلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, جس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف اپنا انتخابی نشان بھی کھو بیٹھی اور اسے سنی اتحاد کونسل سے بھی کرنا پڑا. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں میری نظر میں وہ غلط تھا, ان کی نظر میں ہو سکتا درست ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں نے جو بات کی تھی کہ مجھے اگر یہ پتا تھا کہ سنی اتحاد کونسل سے اتحاد نہیں کرنا چاہیے یا MWM سے بھی ایون نہیں کرنا چاہیے, اس کے پیچھے کچھ ریزنز تھی, تو ان لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے جن کا یہ کام ہے. لیکن بہرحال اس بحث میں پڑے بغیر دیکھیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ جو آپ جن سے آپ امید باندھ رہی ہیں نا, یہ جو انہوں نے بات کی ہے محمود خان اچکزئی کو دل کرتا ہے, یہ ان کا دل محمود خان اچکزئی کو ووٹ دینے کو نہیں کرتا. اچھا. محمود خان اچکزئی کو ووٹ دینے کی خواہش کا اظہار کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ کسی کو پیغام دیا جا رہا ہے. اچھا. ان کی جماعت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ جتنے بھی آئینی عہدے ہیں اس کے اندر وہ اس کا حصہ نہیں بنیں گے, اس کی جتنی بھی الیکشن انتخابات ہوں گے انہوں نے ووٹ نہیں دیا. اچھا, اب میرے پرسپیکٹو میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو ایک طرح سے فرض کیجئے نہیں وہ نہیں ووٹ دے رہے, میری اطلاعات کے مطابق وہ ووٹ نہیں دیتے. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے یا آپ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے. ٹھیک ہے, اگر آپ کھڑے ہیں تو پھر آپ کو ان کے حق میں ووٹ کرنا چاہیے. اگر آپ نہیں کھڑے تو آپ علی الاعلان کہیں کہ ہم سنی اتحاد کونسل کے ساتھ نہیں ہیں. اب وہ کر کیا رہے ہیں بیسیکلی یہ ہوتا ہے, یہ جو آج جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے نا عمران خان صاحب کے, جن کو آج عمران خان صاحب پہ بہت پیار آیا, مشاہد حسن سید صاحب, یہ ہماری زبان میں ہم کہتے تھے کہ ایک جڑا نا جب لڑائی ہوتی ہے نا تو ایک جڑا نا وہ پھینٹی لانا سے ہوتا ہے, دوجا ہاتھ پھیرنا سے ہوتا ہے. تو یہ جو مشاہد حسن سید صاحب ہے نا یہ دوسرے والا رول اس وقت ادا کر رہے ہیں تاکہ کچھ امید کہیں نہ کہیں بنتی رہے کہ جی حکومتی بینچوں سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو ریلیف دیا جائے, یہ کیا جائے تاکہ زیر بحث بھی رہے اور لوگوں میں یہ خیال ہو کہ شاید ریلیف مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا. اس بحث سے مبرہ بیسکلی یہ حکومتی بینچوں سے یہ آوازیں اٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسری سائیڈ کو اپوزیشن کے غصے کو تھوڑا ٹھنڈا کریں کہ اگر وہ بیٹھ کر بات چیت کریں. چونکہ ابھی تک جو اپوزیشن بینچوں سے بات کی جا رہی ہے وہ ایک سمپل فارمولا یا سمپل سینٹنس میں یہ ہے کہ ہم اسمبلیاں نہیں چلنے دیں گے, ہم ان اسمبلیوں کا سسٹم نہیں چلنے دیں گے, باوجود اس کے کہ اس کے بالکل ساتھ ہی وہ تمام تر جو پروسیس آج تک کا اسمبلیوں کا ہے اس میں وہ حصہ لے رہے ہیں. یعنی وہ بھی کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی پہ ہیں اور دوسرے لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی پر آئیں. اب ہر کوئی ایک دوسرے کو کیرٹ اینڈ سٹک کی پالیسی سے چلا رہا ہے. ان دی اینڈ یہ ہوگا کہ دیکھا یہ جائے گا کہ کون کس حد تک بینڈ کرتا ہے. اگر وہ ضرورت کے مطابق یا مطلوبہ حد تک بینڈ کر لے گا تو پھر معاملہ آگے بڑھے گا, ورنہ شاید آگے نہ بڑھ پائے. اور پھر جو باقی معاملات ہیں وہ ہمیں پولیٹیکل سچویشن کافی ٹریکی سی ہو چکی. پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بات کی جائے تو جیسے نوشاد صاحب نے کہا ہے کہ وہ ووٹ ہو سکتا ہے کہ کل وہ کسی کو بھی نہ دیں, تو یہ تو کل ہی پتہ چلے گا کہ آخر اپنا وہ ووٹ دینے جا بھی رہے ہیں نہیں دینے جا رہے. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک اور بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں. بانی تحریک انصاف نے جیل سے خط لکھا تھا IMF کو اور اس کا جواب بھی آ چکا ہوا ہے. اس بات کی تصدیق سب سے پہلے کی تھی بیرسٹر علی ظفر صاحب نے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بانی تحریک انصاف نے خط لکھا ہے اور IMF نے جواب یہ دیا ہے کہ جی ہماری جو انگیجمنٹ ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کے ساتھ, ایون پاکستان کے ساتھ بھی, وہ صرف اور صرف معاشی استحکام کے حوالے سے ہے. ہم آپ کے پولیٹیکل ایشوز کے اندر مداخلت نہیں کر سکتے ہیں. اور اگر پولیٹیکل ایشوز کی بات کی جائے تو ہم اس بات میں آپ کی تائید ضرور کریں گے کہ واقعی میں شفاف الیکشن ہونے چاہیے تھے, ملک کے اندر پولیٹیکلی اسٹیبلٹی ہونی چاہیے تھی, مگر ہمارا رول صرف اور صرف اکانومی کو بہتر کرنے تک ہے. اور یہ بات بھی سامنے آ رہی تھی کہ جی جب حکومت بن جائے گی تو پھر اگلے پلان کی طرف IMF بڑھے گا, اور IMF کے اگلے پلان کی جانے کے بعد اگر بات کی جائے تو آخر ایک عام آدمی کو ریلیف کیسے ملے گا. کئی سوالات جو ہیں اس وقت کھڑے ہو رہے ہیں. جس طرح سے اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے, حکومت اپنا کردار ادا کر رہی ہے, تو دونوں کے لیے اس وقت کتنا بڑا چیلنج ہوگا عوام کو ریلیف دینا, کون سی پالیسیز کو متعارف کروایا جائے گا. اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کا جو منشور ہے کیا وہ واقعی میں پریکٹیکلی ہمیں ہوتا ہوا نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا.
आजम चौधरी साहब, IMF ने आज एक डिटेल जवाब दिया है बानी तहरीक इंसाफ के ख़त का। सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हमारी जो इंगेजमेंट है वो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ आपकी इकॉनमी से रिलेटेड है, हम आपके पॉलिटिकल मामलात के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। आप कैसे देखते हैं? अच्छा जी, IMF से आने से पहले सिर्फ एक मिनट लूँगा आपका। तो शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल दुरुस्त कहा है इन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको जस्टिफाई किया है गैर आईनी इक़दाम को। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का मर्डर आज कितने साल बाद, 44 साल बाद उसका फैसला आया और उस फैसले को गलत करार दिया गया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बाकायदा मर्डर करार दिया गया। और उन्हें कौमी हीरो भी क्या हम कल फिर बैठ के सुप्रीम कोर्ट के या अदालतों के फैसले उनको इस तरह तनकीद का निशाना बना रहे होंगे? हम पहले भी बारहा ये दरख्वास्त कर चुके हैं आला अदलिया हुकाम से कि हजूर कम से कम फैसलों को मुतनाज़ा न रखें। अगर आपने इंतखाबी निशान और ये वाली चीज़ों के ऊपर अगर गैर आईनी इक़दाम को अगर आपने उसको कर दिया है तो ये बाद में फिर ये गड़े मुर्दे उठेंगे और इस पर दोबारा बहस शुरू होगी। अच्छा जी, अब IMF पे आ जाए। एग्जैक्टली जो PTI ने ख़त लिखा था उसके अंदर हम पहले भी एक दिन बात कर चुके हैं कि उसके अंदर उन्होंने ये कतई तौर पर नहीं कहा था कि पाकिस्तान की इमदाद रोकी जाए। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर कहा था क्योंकि IMF ने पहली दफ़ा, IMF ने और चाइना ने, इन दोनों ने पहली दफ़ा पाकिस्तान को कहा था कि आप पहले अपने इंतखाबात करवाएं क्योंकि एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिक्वायर्ड थी दोनों को, क्योंकि IMF का बहुत बड़ा स्टेक है, वो आपको कर्जा देता है। चाइना का ये स्टेक है, वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करता है। दोनों के ये स्टेक से और दोनों ने ये कहा था जबकि पहले कभी नहीं इन्होंने कहा। अब जब इंतखाबात हो गए तो उसमें PTI ने अपने ख़त के अंदर उन इंतखाबात के अंदर होने वाली धांधलियों का जिक्र किया था और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो मकसद था IMF का वो फिर भी हासिल होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आज भी असम्बलियों में अंदर वही हंगामा रही, वही असम्बलियों के बाहर इलेक्शन के ऊपर जो धांधली के ऊपर वही प्रोटेस्ट, वही सारा कुछ। और उन्होंने अपनी उस गुफ्तगू में ये जिक्र ज़रूर किया है कि हम मुदाखलत नहीं करते, लेकिन जो स्टेबल गवर्नमेंट है वो उनकी ख्वाहिश ज़रूर थी। अब देखें IMF का एक प्रोग्राम तो ख़त्म हो रहा है अप्रैल के अंदर, $1.9 मिलियन हमें उन्होंने देने हैं 2024 वाले प्रोग्राम के। उसके बाद अप्रैल में हमने जाना नए प्रोग्राम में। तो ऑब्वियसली उन्होंने हमसे जब उन्हें पैसे देने हैं उन्होंने रिकवरी भी यकीनी बनानी है और उस रिकवरी को यकीनी बनाने के लिए हमारे ऊपर बेतहाशा दबाव आता है। मतलब और टैक्स आएंगे, बहुत आएगा, क्योंकि आप देखें कि अभी हमने 2024 की जो आखिरी किस्त लेनी है वो लेने से पहले पहले हमारे ऊपर किस कदर दबाव आ चुका है। बिजली की कीमतें आसमान पे पहुंच चुकी हैं, गैस की कीमतें हैं वो आम आदमी के बस से बाहर निकल गई हैं, पेट्रोल है वो बेतहाशा महंगा हो चुका है। ये तमाम वो उनकी शराइत हैं जो पूरा करते करते इस कौम का तेल निकल गया, जुलूस निकल गया इस कौम का। और आने वाले प्रोग्राम में उन्होंने इससे भी कड़ी शराइत लगानी है और उन शराइत को अगर हम देखते हैं तो वो तो बल्कि अभी से हमें खौफ आता है कि आज ही बिजली और गैस वो हमारी पहुंच से दूर हो चुके हैं और उनकी अगली शराइत के बाद हमारा क्या बनेगा, इस कौम का क्या बनेगा। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि उनके साथ IMF के साथ प्रोग्राम में जाए, लेकिन उसमें कम से कम आम आदमी के लिए जो रिलीफ है उसकी गुंजाइश रखे और आम आदमी के ऊपर जो इस वक्त प्रेशर है, जो चूल्हा बंद हो चुका है, उसको कैसे जलाना है, ये इन हुकूमतों की जिम्मेदारी है और इनकी ये समझदारी पे सारा इन्हिसार है कि कैसा ये प्रोग्राम उनके साथ फाइनल करते हैं और क्या क्या शराइत उनसे अपनी मनवाते हैं। क्योंकि जब भी कोई हुकूमत किसी इस किस्म के प्रोग्राम में जाती है उसकी पहली तरजीह होती है अपने अवामी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए प्रोग्राम तय करना। लेकिन जो निगरान हुकूमत से पहले PDM गवर्नमेंट ने जो उनके साथ प्रोग्राम तय किया था, जो शराइत तय की गई थी, उन्होंने तो हमारे कड़ाके निकाल दिए हैं। मतलब वो अवाम दोस्त पॉलिसीज नहीं थी। अब तो आने वाला जो PDM 2 का अगला प्रोग्राम है, अल्लाह ही खैर करे, इस कौम पर अल्लाह ताला रहम करे। ठीक है नौशाद साहब, अवाम दोस्त पॉलिसीज मुतारफ करवाई जाएंगी या नहीं करवाई जाएंगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अगर इंतखाब से पहले जो एक मंशूर आया था अगर उसको देखा जाए तो फिर बात वही आ जाती है कि अगर हम बानी तहरीक इंसाफ पे तनकीद करते हैं तो इस वक्त तो एक आम आदमी तो उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है कि मेरे लिए बेहतरी लाजिमन होगी। तो क्या ये जिस तरह की हम तरतीब देखते आ रहे हैं, टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है, बतौर वजीर आजम बनने के बाद शहबाज शरीफ साहब ने PIA की निजकारी में इजलास भी बुला लिया हुआ था, तो ये तमाम तर सिचुएशन किस तरफ जाएगी? पहली बात तो ये है कि आप पता नहीं कब बानी BTI पे तनकीद करते हैं, मुझे तो नहीं नजर आती, हो सकता है मैं मिस कर देता हूँ या उस वक्त मेरे कान बंद हो जाते हो, कुछ चक्कर है मामला ऐसा। नहीं जनाब आप तो कर लेते हैं। नहीं, लेकिन मसला ये है, देखिए दो बातों को समझने की बहुत ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि IMF का जो भी प्रोग्राम आप लेने के लिए जाएंगे वो किसी सूरत भी उसमें कोई अवाम दोस्त पॉलिसीज़ नहीं हो सकती।
فی الوقت خیال یہ ہے کہ 3 سال کا پروگرام لیا جائے اور وہ 6 سے 8 ارب ڈالر کا پروگرام ہو، اور اس کے اندر جو میجر جو معاملہ آ رہا ہے اس کی میں آپ کو سیدھا نکات بتا دیتا ہوں. وہ اس میں موسٹلی ٹیکس سلیبس ختم کر کے 7 سے 4 کرنے کی بات کی جا رہی ہے، جس سے جو سیلریڈ طبقہ ہے اس کو پرابلم آئی. اس میں جو سب سے زیادہ لیتھل جو شرط اب سامنے آ رہی ہے، یہ ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن یہ اس کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ سیلز ٹیکس جو ہے نا 1% بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی 18% کرنے کی بات ہو رہی ہے. یہ بہت زیادہ عام آدمی کے لیے مہنگائی کا طوفان لانے کے برابر ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے آئی ایم ایف جب لون دے گا تو آئی ایم ایف اپنی شرائط پر دے گا. جی اگر آپ کے ہاں اسٹیبلٹی ہوتی ہے تو تھوڑا سا آپ کے لیے آسانی ہے، نہیں ہوگی تو بھی ہوگا. آئی ایم ایف کا ان چیزوں سے کوئی تعلق ہے نہیں. تو آئی صاحب نے کہا کہ اس خط کے اندر قرض روکنے کی بات نہیں کی گئی تھی، تو وہ خط لکھنے کی پھر ضرورت کیا تھی؟ نہ وہ آڈٹ کر سکتا آئی ایم ایف، نہ اس کا کوئی انتخابات سے تعلق ہے. آج انہوں نے کہہ دیا، ہو سکتا ساڑھی گل تو سمجھ نہیں آتی، انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم معیشت کے بارے میں بھی بڑے محتاط بات چیت کرتے ہیں کیونکہ ہر گورنمنٹ کی اپنی پالیسیز ہیں. دیکھیے ان کو اس سے غرض ہے کہ آپ ان سے لون لیں گے. 2 ان کے معاملات ہیں کہ لون اپنے وقت میں ان کو ملے واپس جو جن ٹرمز پہ لیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے لون پہ سیکیورٹی ہو، یہ ڈیفالٹ نہ کرے یا اس سے سٹیپ بیک نہ کرے. یہ ان کا معاملہ ہے. اس میں وہ کچھ تجاویز دیتے ہیں. اب ان تجاویز کو ہماری معاشی ٹیم نے ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے کہ ریونیو چاہیے ان کو، کیونکہ انہوں نے پورا کرنا ہے، ریونیو ٹارگٹس پورے کرنے ہیں، تو وہ کس طرح سے کرنے ہیں. آسان طریقہ یہ ہے کہ لیوی لگا دیں، پیٹرول سے نکال لیں، گیس کے بل مہنگے کر دیں، بجلی کے بل مہنگے کر دیں. اچھا یہ تو نگران حکومت تک تو یہ معاملہ چل گیا. اب جو حکومت، چونکہ یہ منتخب حکومت ہے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ 5 سال کے لیے ہمارے ہاں حکومت آتی، ویسے پوری کوئی نہیں کرتی، اسمبلیاں پوری کر سکتی ہیں لیکن حکومت جو ہے یا وزارت عظمیٰ ہاں وہ چلتی نہیں ہے. 3 سال بعد ہماری بس ہو جاتی ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ ان سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ریلیف دینا ہے. جو مجھے آئندہ فرض کیجئے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ تمام تر شرائط آئی ایم ایف کی مانیں، اپنا فسکل ڈسپلن قائم کریں اور معیشت میں بہتری کی کوشش کریں، تو بھی 2 سال تو ریلیف مجھے کہیں نظر نہیں آتا کہ ایک عام آدمی کو ملے گا. سب سے بڑی بہادری یہ ہوگی، اس حکومت کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہوگی کہ یہ مزید بوجھ عام آدمی پہ نہ آئے. یہ سب سے بڑا سکسیس ہے اگر یہ نیکسٹ پروگرام کے اندر یہ سکسیس لے لیتے ہیں کہ مزید نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ عام آدمی بالکل اس کی جیسے کہتے ہیں نا کہ پانی سر سے گزر چکا ہے. سو ان کی سکسیس یہ ہے کہ وہ اس طرف نہ جائیں. لیکن جو حالات ہیں ان حالات کے اندر جو فسکل سپیس پیدا کرنی ہے، دیکھیے پرائم منسٹر نے سب سے پہلا اجلاس معاشی کیا. دوسرا نجکاری کے اوپر انہوں نے تیز کرنے کا، یہ 500 ارب روپیہ جو ہے اگر یہاں سے بچایا جائے، جو آپ کی یہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، 500 ارب سے زیادہ یہ آپ کے بلیڈ کرتی ہیں، یعنی آپ کو سالانہ یہ کاسٹ کرتی ہیں سفید ہاتھی جو ہمیں جن کو ہمیں کھلانا پڑتا ہے. ایک بات. دوسری بات ہے کہ آپ کو بلاول صاحب یہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں اسمبلی میں کھڑے ہو گئے اور ادروائز بھی کر رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو وزارتیں آپ نے نیچے بھیج دی ہیں صوبوں کو، ان کا نام بدل کے وہاں رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا. سو ان کو ختم کریں، ان کا جو بھی بچے گا، میں یہ نہیں کہتا کہ بہت زیادہ پیسے بچیں گے، وہ برڈن بھی کام ہو. سو یہ جو جس کی بات ہم کرتے تھے آسٹیرٹی کی یا جس کی بچت کی بات ہے، یعنی آپ نے اس وقت نجکاری جو ہے، لوگ نجکاری سمجھتے ہیں، یہ نجکاری نہیں ہے، یہ کاسٹ کٹنگ ہے. اس وقت وہ بوجھ جو ہے وہ انبیئربل پوزیشن پہ پہنچ چکا ہے. تو اس سے نکل کے جو کام کرنے والے ہیں وہ کر کے اپنی فسکل سپیس بنائیں، اور جو معیشت کو واپس ٹریک پہ ڈال کے اس کو گرو کروانا ہے یا اس کی سانس میں سانس لانے ہیں، وہ یہاں سے لائے جانے چاہیے. معیشت بھی ٹھیک کرنی ہے اور اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لانگ ٹرم پالیسیز ہمیں کسی بھی ٹینیور میں نظر نہیں آئی ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹائم پیریڈ ہو، پاکستان مسلم لیگ نون کا ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو. جن سفید ہاتھیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے تو ان میں پھر کچھ سفید ہاتھی جو ہیں وہ ہمیں اشرافیہ کی سبسڈی بھی نظر آتی ہے، اور پھر کچھ ہمیں پروٹوکولز کے نام پر بھی ایک بڑی نام نہاد اخراجات کا ایک بڑی لمبی لسٹ نظر آتی ہے. تو ان پہ کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ اچھا جی، اس سے پہلے میں آئی ایم ایف، غیر سیاسی آئی ایم ایف ایک دفعہ پی ٹی آئی چیئرمین سے ملنے ان کے گھر بھی گئی تھی. جی. غیر سیاسی پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا تھا کہ انتخابات کروائیں. اچھا چلے آگے آتے ہیں.
ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اب جو آئی ایم ایف کے لوگ ملنے گئے تھے اس کی بھی چلے ہم آگے آ جاتے ہیں. نہیں ایسے نہیں نا, بات کر چکے ہیں کہ بھائی وہ کس لیے گئے تھے کہ ہم پلان دینے جا رہے ہیں, آپ براہ مہربانی انسان کے بچوں کی طرح گھر بیٹھے, ٹھیک ہے نا, یہ شور شرابہ ختم کریں, اچھے بچے بن کے رہیں. ان کا کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ آپ کی سیاسی ایکٹیویٹیز کے اندر مداخلت کریں؟ وہ تو غیر سیاسی ہے نا, وہ تو غیر سیاسی ہے نا, وہ تو نہیں کر سکتے کسی کی سیاسی ایکٹیویٹی کو بند. صرف ان کو سمجھانے کی بات ہے. چلے میں اصل کرتا ہوگا تو بندہ کہنا رام نے بھیجا, زیادہ شور نہ کریں. اب میں پڑے گی نا, چلے غیر سیاسی آئی ایم ایف کو بعد میں ڈسکس, میں ادھر آتا ہوں. دیکھیں اس وقت سب سے بڑا ایشو یہی ہے کہ جو اشرافیہ کے اخراجات ہیں, جو اشرافیہ کا ٹیکسیشن کا ایک سسٹم ہے, ہمیں میسیو ریفارمز پہ جانا پڑے گا اپنی اکانومی کے. جی بالکل. اس کے اندر ٹیکسیشن کی سلیبز بنانی پڑیں گی. جو عام آدمی, ابھی جس طرح نشاط صاحب ذکر کر رہے ہیں, 18% اگر سیلز ٹیکس بڑھتا ہے تو اس سے تو تباہی آ جائے گی, مہنگائی کا اتنا طوفان آئے گا. اچھا, بجلی کی قیمتیں ہیں وہ اتنی اوپر چلی گئی ہیں کہ اب عام آدمی بجلی کا پنکھا چلاتے ہوئے گرمیوں میں اس کو خوف آئے گا. گیس آپ نے دیکھا, ایک چولہا جو بندہ جلاتا ہے اس کو 15 سے لے کر 20,000 تک ایک چولہے کا بل آتا رہا. لہٰذا ان چیزوں کو اگر آپ نے عام آدمی کو ریلیف دینا ہے تو آپ کو جو ٹیکسیشن کی ریفارمز ہیں اس میں جانا پڑے گا, اور یہ جو آپ کے اخراجات ہیں کنٹرول کرنے پڑیں گے. اب نگران حکومتیں, ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے, جو پچھلی نگران حکومت گئی ہے پنجاب کی, ٹوٹل کتنے 8 وزیر تھے جی ان کے, 8 وزیروں کے ساتھ 13 کروڑ کا صوبہ چلا ہے نا. اب وہی اسی کی جگہ پہ اگر 50 وزارتیں یا 40 وزارتیں یہاں پہ رکھ لی جائیں تو اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو oblige کرنا. اب ایک وزارت کے ساتھ کتنے کروڑ روپے کے اخراجات آتے ہیں, یہ صرف میں ایک صوبے کی بات کر رہا ہوں, ابھی وفاق میں جانا ہے باقی صوبوں میں بھی. اگر آپ تمام صوبوں کے اندر, وفاق کے اندر صرف اتنے لوگوں کو وزارتیں دیں جتنی آپ کو ضرورت ہے, جو غیر ضروری لوگوں کو obligation ہے وہ ختم کیا جائے. دوسرا, اب بجلی کے اوپر آ جائیں. بجلی ایک سب سے بڑا ہمارا ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں, ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. اب بجلی بہت زیادہ پاکستان میں چوری ہوتی ہے, لائن لاسز کے نام پہ وہ بجلی کا بل عام آدمی ڈال دیا جاتا ہے. وہ چور جو ہے ان کو پکڑا نہیں جاتا اور عام آدمی ان چوروں کا بل ادا کرتا ہے. دوسرا کیا ہو رہا ہے, وہ اشرافیہ جن کو مفت بجلی فراہم کی جاتی ہے, جن کے لیے کہ بجلی خریدنا ایشو نہیں ہے, ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ اسے کئی گنا زیادہ بجلی کا بل دے سکتے ہیں, لیکن وہاں پر مفت بجلی دی جاتی ہے اور اس کا بل بھی عام آدمی پہ ڈالا جاتا ہے. یہ چیزیں ختم کرنی پڑیں گی. جس طرح نجکاری کی بات ہو رہی ہے, اب پی آئی اے کی نجکاری کی ہم بات کر رہے ہیں, ابھی میٹنگ بھی ہوگی ہے, ایک سٹیل مل کی نجکاری بھی ہونی ہے. جب سٹیل مل کی نجکاری ہوگی وہ پولیٹیسائز ہو جائے گی, اس میں پیپلز پارٹی سامنے کھڑی ہو جائے گی سٹیل مل کی نجکاری رکوانے کے لیے. اب اس قسم کے بہت سارے مسائل ہیں. یا تو ان تمام سیاسی جماعتوں کو یہ تہیا کرنا پڑے گا کہ اگر ہم نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے پھر اپنے اپنے مفادات اور سیاست سے باہر آنا پڑے گا. عام آدمی کے مسائل کو مد نظر رکھیں گے تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. عام آدمی تو گیس بند کرا کے لکڑی جلانے پہ مجبور ہوا ہوا ہے, یا وہ تو گیس کے میٹر بند کرا کے وہ کہہ رہے ہیں وہ کھیڑ کے یہ لے جائیں, گیس والوں کہہ رہے ہیں یہ لے جائیں, گاؤں کے گاؤں کہہ رہے ہیں. نشاط صاحب, ڈار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی بھی ہماری معیشت ٹھیک ہونے لگتی ہے, ہم صحیح راستے پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی ہماری ٹانگیں کھینچ لیتا ہے. وہ کوئی کون ہے جو ٹانگیں کھینچ لیتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ہم نے دیکھا کہ عوام کو ریلیف دینے کا تو ابھی پلان نظر نہیں آیا, لیکن یہ جو سستے وہ پیکیجز رمضان کے اناؤنس کیے گئے تھے اس میں جس طرح سے عوام کی اور بالخصوص سفید پوش طبقے کی تذلیل ہو رہی ہے, راشن کے لیے لمبی لمبی لائنیں لگ رہی ہیں. چلو آپ کو پھر دوبارہ سے وہ لائنوں میں لگا دیتے ہیں, وہی طریقہ ٹھیک رہتا ہے. آپ لوگ بھی جو ہے نا وہ عزت راس نہیں آتی ساڑھے گھر میں, اگر آپ کو دہلیز پہ دیں تو بھی آپ کو پرابلم ہے. وہ دہلیز پہ جا رہے ہیں, اس میں سفید پوش کی عزت کیسے وہ ہو رہی ہے؟ تم نے دیکھا پوسٹ ڈپو پہ واقعات رپورٹ ہوئے ہیں, باقاعدہ لوگ راشن لینے جا رہے ہیں وہاں پہ. راشن لینے وہ نہیں جائیں گے جن کو وہ راشن گھر ملنا ہے, وہ راشن آپ ادروائز لینے جائیں گے اگر کسی نے لینے جانا ہے نا. اگر مجھے حکومت کی طرف سے وہ نگہبان میرے گھر پہنچنا تو اس نے گھر پہنچنا, وہ کہیں پہ کر کے نہیں جائے. ٹانگیں کھینچتی ہے آپ کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ. دیکھیے یہ بات درست ہے اور میں اس کا ایویڈنٹ بھی ہوں, کیونکہ میں ان دنوں میں اسلام آباد میں ہی تھا اور میں ان پاور کوریڈورز کے بہت قریب رہا ان دنوں کے اندر. میں میٹنگز میں بھی بہت ساری میٹنگز ایسی ہوتی تھیں جن کے اندر میں شامل رہا. دیکھیے پاکستان, یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پاکستان نے ایک وقت میں, شاید آپ کو یاد ہو کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ ہم G20 میں جانے والے ہیں, ہم G20 کا حصہ بننے والے ہیں, جس کے اوپر انڈیا نے آپ کے اوپر آرگیومنٹ شروع کیا اور اس کے اوپر ہم لابنگ شروع کرنے جا رہے تھے کہ ہم انڈیا کو کرٹیل کر سکیں, کیونکہ G20 کے اندر
انڈیا کی خواہش یہ تھی ہم G20 میں شامل نہ ہو انڈیا کے سکیں. ساتھ میاں صاحب کے تعلقات تو بہت اچھے رہے ہیں. نہیں وہ ایک علیحدہ تعلقات ہیں. وہ تعلقات اپنی جگہ پر ہوتے ہیں جب آپ جس سٹیچر کو اٹین کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا, جس طرح فرض کیجئے ہم نے ان کو سلامتی کونسل کے اندر جانے کے اوپر ہم آرگیومنٹ کرتے ہیں, یا وہ کوئی سٹیچر اٹین کر رہے ہوں گے, ہم ان کے ساتھ آرگیومنٹ میں جاتے ہیں, ہم ڈفرینٹ طرح کے پرسپیکٹیو کے ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ملک ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے. اب یہ تو ہم نے دیکھا, کیونکہ ہم نے اسحاق ڈار کو ایک میں بتاتا ہوں, ایک رات میں نے چور بنتے دیکھا, ایک رات صبح کچھ تھے, شام کے پرائم ٹائم شوز میں کچھ تھے, اور اگلے دن بالکل جو دنیا بدل چکی تھی اسحاق ڈار کی, یہ ہم نے دیکھا ہماری آنکھوں میں, ہمارے سامنے ہوا جو کچھ ہوا. اور اس کی جو وجوہات تھیں میں وہ بھی بہت پہلے ہمارے اپنے, جب میں چیزوں کو کچھ چلا رہا تھا تو میں وہاں بتا چکا تھا, اور وہ باتیں 6 ماہ بعد سامنے آئیں کہ معاملات کیا. آج بھی اسحاق ڈار صاحب نے کچھ تھوڑی سی اس کے اوپر روشنی ڈالی. پرابلم کیا ہے, یہ بات درست ہے. دیکھیے ہماری دشمن طاقتیں جو ہیں, آپ کے انڈیا سے تعلقات اچھے ہوں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن انڈیا نے ہمیں تسلیم نہیں کیا, انڈیا نے ہماری ایگزسٹنس کو تسلیم نہیں کیا. اسی طرح سے جو انڈیا کی ایک لابی ہے یا آپ کی انٹرنیشنل پاورز ہیں, جب آپ اٹامک پاور بنے تھے, آپ واحد مسلم طاقت ہیں, تو ان کو آپ کی اٹامک پاور جو ہے وہ کھٹکتی ہے, وہ نہیں چاہتے. یہ جو آپ کو گھٹنوں کے بل رکھ کر اس پوزیشن میں لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب ڈیفالٹ کریں, آپ سے وہ ٹرمز بنوائی جائیں جس میں آپ کا اٹامک پروگرام کو خدا نخواستہ وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی جائے, یا آپ کی میزل جو پروگرام ہے, جو آپ کا میزل پروگرام ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, دنیا میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے کسی ایک خاص طرح کے لیول کے اوپر, اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ آپ کے ہاتھ باؤں باندھے جائیں, اور باندھنے کے بعد پھر آپ سے وہ شرائط بنوائی جائیں جو وہ بنوانا چاہتی ہے انٹرنیشنل. ٹھیک ہے, بریک جانے سے پہلے مجھے صرف جلدی اتنا سا بتا دیں کہ جو منشور نون لیگ نے بتایا تھا وہ اس پہ عمل کریں گے؟ دیکھیں نون لیگ نے جو منشور بتایا تھا, انہوں نے IMF کو سامنے ہوئے بنایا تھا, تو وہ عمل کریں گے, اس لیے وہ اس پہ عمل کریں گے. اور اگر نہیں کریں گے تو اگر انہیں یہ ان کو جو گیون ٹائم ہے وہ دیا گیا اور انہوں نے منشور نہ پورا کیا, تو یہ 2008 فروری کے انتخابات بھی آپ کے سامنے, نتائج بھی آپ کے سامنے, جو اگلے انتخابات ہوں گے اس وقت تک آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا. اکانومی کے لحاظ سے چیلنجز ابھی بہت زیادہ ہے, اور پالیسیز کو کس طرح سے ترتیب دیا جائے گا یہ بھی بڑا ایک اس وقت جو ہے مشکل مرحلہ ہے. اب اس میں حکومت کیا کرے گی, یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں سانحہ 9 مئی کے حوالے سے. حنیف عباسی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی ملزمان ہیں انہیں کسی بھی طرح سے کوئی ریلیف نہیں ملنا چاہیے, کیونکہ یہ اسٹیٹ پہ حملہ کرنے کی بات کی گئی ہے. آج ہم نے دیکھا کہ حماد اظہر صاحب کو میاں اسلم اقبال صاحب کو اشتہاری بھی قرار دے دیا گیا ہے, اور دوسری جانب پر استداد دہشت گردی کی عدالت کے جو جج تھے نوید اقبال صاحب, ان کو بھی آج ان کا تبادلہ کر دیا گیا ہے. اس تبادلے کے پیچھے کی کیا سٹوری ہے یہ بھی اپنے پینل سے پوچھیں گے, اور تبادلہ کیوں کیا گیا ہے, کیا ریزنز ہو سکتی ہیں اس حوالے سے, اور اس وقت یہ نوٹیفیکیشن آنا اس کی وجہ کیا بن سکتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ پھر بات کریں گے, آج خواتین کا عالمی دن منایا گیا ہے اور تمام خواتین کو اس پہ مبارکبادی پیش کرتے ہیں, مگر مریم نواز صاحبہ نے آج خواتین کے عالمی دن کے موقع پر یہ بات ضرور کہی ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے, وہ یہ چاہتی ہے کہ چاروں صوبوں میں اگر دیکھا جائے تو اس وقت انہیں وزارت اعلیٰ کے منصب کے اوپر خواتین کو دیکھنا وہ چاہتی ہیں. تو خواتین کے حوالے سے بھی بات کریں گے. پہلے اپنے پینل کی طرف بڑھتے ہیں. اعظم صاحب اگر ہم بات کرتے ہیں, بریک جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اکانومی کے لحاظ سے, تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم اکانومی کو ہی ٹھیک کر رہے ہیں تو وہ کچھ راشن کے سلسلے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ پنجاب گورنمنٹ کے کچھ پلانز ہیں جس میں سندھ حکومت نے بھی اپنا ایک پلان متعارف کروایا ہے, تو ان پلان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, راشن والی بات پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عدالت کے احکامات ہیں جی کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا حکومتی پارٹی وہ اپنی تشہیر نہیں کرے گی ان کاموں میں. اچھا, اس راشن کا جو پروگرام ہے اس کے اندر توڑے کے اوپر وہ جو تھیلا ہے اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی فوٹو چھپی ہوئی ہے. جی بالکل ایسا ہی. اب کیا میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہے, یا میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہے, جی یا صدر پاکستان ہے؟ جی یہ مسلم لیگ نون کیا اپنی جیب سے وہ راشن دے رہی ہے؟ جی کیا اس کے اخراجات جاتی عمرہ کے گھر سے اٹھائے جا رہے ہیں یا حکومت پنجاب دے رہی ہے؟ اگر حکومت پنجاب دے رہی ہے تو اس تھیلے کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کی تصویر کیوں چھپی ہوئی ہے؟ یہ تو صرف میاں نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی کی تشہیر کی جا رہی ہے, یہ وہ نہیں ہے کہ عوامی خدمت کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے, یہی راشن جب احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کو ان کے ڈور سٹیپ پہ دیا جا رہا تھا اس وقت شاید یہ غیر شرعی تھا, آج شرعی ہو گیا کہ ڈور سٹیپ پہ دیا.
بھائی خدا کا خوف کھائے، جو بھی پارٹی جو اچھا کام کرتی ہے اس کو کم از کم تسلیم کرے. اگر کل کوئی اچھا کام کر کے گئی ہے تو آپ لوگ بھی اس کو تسلیم کر لیں. آپ نے اگر ماضی میں کیا ہوا ہے تو وہ تسلیم کر لیتے. یہ جو ان کی روایت ہے نا کہ اچھے کام کو بھی تسلیم نہیں کرنا اور ہر بندے نے جو ہے نا اسی کی شیپ چینج کر کے وہی کام دوبارہ شروع کر دینا. اب آپ کون سا ایسا کارنامہ مار رہی ہیں کہ آپ راشن سکیم پہ سارا کریڈٹ لینے کے لیے کیمروں کو ساتھ لے لے کے لوگوں کے گھروں میں جا رہی ہیں؟ بھئی خدا کا خوف کھائیں، یہ اشیاء ضروریہ ہر بندے کی ضرورت ہے. اب ہر سفید پوش آدمی نہ لائنوں میں کھڑا ہو سکتا ہے، نہ آپ سے راشن مانگ سکتا ہے. وہ اس کی عزت اور اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی. آپ اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو ویسے کنٹرول کریں، اپنی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ذریعے آپ جو قیمتوں میں اس طرح بڑھاوا ہو رہا ہے، یا رمضان آنے والا ہے، اب دیکھیے گا ہر چیز خوردنی جتنی اشیاء ان کو آگ لگ جائے گی اور عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائیں گی. پہلے ہی لگ چکی ہے. ٹھیک ہے، یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو انشور کریں کہ لوگوں کو سستی ملے اشیاء. آپ اس طرح چند لوگوں کو راشن دے کے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے رمضان کے اندر پوری قوم کو ریلیف دے دیا. ان سفید پوشوں کا خیال کریں جو اب مانگنے کبھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے. اور انفرادی طور پہ بینگ مسلم ہونے کے ناطے ہمارے بھی کچھ اپنے بھی ذاتی فرض ہیں کہ ہم بھی ماشاءاللہ سے اسی مہینے کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ مہینہ آئے گا تو پھر ہم اپنا بھی کام کھل کر چمکائیں گے. اچھا نوشاد صاحب بات کرتے ہیں، یہی ذاتی فرض ہے، سیزن منائیں گے، اس کو سیزن لگائیں گے. ایسا ہی ہوتا ہے. ثانیہ 9 مئی کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ یہ جو آج جج صاحب کی تبدیلی کی گئی ہے، یہ ایک دم سڈن کیوں تبدیلی ہوئی ہے؟ اس کی پیچھے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، کیا محرکات ہیں؟ کیونکہ یہ تو باقاعدہ کیسز کو جو ہیں وہ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور ایک دم سے ان کو اٹھا کے ان کا تبادلہ کر دیا گیا. بھائی دیکھیے، یہ تو اب جس نے تبادلہ کیا ہے وہ بہتر بتا سکتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے کہ وہ جو جنہوں نے تبادلہ کیا ہے، جی کروائے والے کی بات نہیں کر رہا، جنہوں نے تبادلہ کیا ہے وہ شاید نہیں خوش ہوں گے ان کی پروگرس سے، یا ان کو نہیں لگتا ہوگا کہ انہوں نے کوئی پروگرس اس طرح کی دکھائی ہے جو ان کی مرضی، اسی لیے تبادلہ کر دیا جاتا ہے. بہرحال میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے ثانیہ 9 مئی کی جب بھی بات ہوتی ہے، چوئی صاحب نے بھی اسی بات کے اوپر بات کی ہے کہ دیکھیے ثانیہ 9 مئی کے اندر جو شخص انوالو ہے اس کو آپ سزا دیں، شفافیت لیکن جو لوگ اس میں انوالو نہیں ہیں انہیں عدالتوں میں گھسیٹنے سے یا ان کے اوپر کیسز بنانے سے، مقدمات بنانے سے، یا ان کو جیلوں میں رکھ لینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسی ہیں جن کے گھر والے پکڑے ہوئے. دیکھیں نا، یہ اب ہم نہیں، یہ ان اداروں کا کام ہے، عدالتوں کا کام ہے، انویسٹیگیشن تحقیقاتی اداروں کا کام ہے کہ یہ جو ابھی شفاف کا لفظ کا ہے اس کو شفاف کو انشور کر کے ایویڈنس سارے عوام کے سامنے رکھیں، کیونکہ جو کچھ ہوا تھا وہ ہم اس کی حمایت کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ وہ غلط تھا، وہ کسی کو نہیں کرنا چاہیے. کسی سیاسی جماعت کو، کسی گروپ کو، جب ہم ان گروپوں کو یا گروہوں کو کہتے ہیں جو آرمی انسٹالیشنز پہ یا آرمی کے لوگوں پہ حملہ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہیں، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی اور کرے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو جب ہم یہ کہتے ہیں، لیکن ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب جس نے کیا ہے، ہم نے آپ کو یہ تو نہیں کہا کہ کبھی آپ نے کسی دہشت گرد کو پکڑا ہے آپ اس کو نہ پکڑیں، یا اس کو پکڑیں اس کو جیل میں نہ رکھیں یا اس کو سزا نہ دیں. اسی طرح سے ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اتنی تعداد میں لوگوں کی آپ بات کرتے ہیں، آپ نے ملٹری کورٹس میں ان کے کیسز چلانے، بھائی شفاف تحقیقات کر کے ان کو کٹہرے میں لائیں، سزا دیں، سامنے رکھیں قوم کے کہ یہ معاملہ تھا، تاکہ بالکل کلیئر سامنے نظر آ جائے. اعظم صاحب، اس وقت جو سب سے بڑا سوال جو ڈیبیٹ میں ابھی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، وہ یہی ہے کہ ایک دم سے جج صاحب کی تبدیلی کیوں کر دی جاتی ہے؟ نوید اقبال صاحب یہ وہی ہیں کہ جو پچھلے کئی عرصے سے کچھ کیسز کو دیکھ رہے ہیں، وہ ثانیہ 9 مئی کے کیسز بھی ہیں، جو اب ان کے پاس عمران ریاض خان صاحب کا بھی کیس تھا، تو کیا محرکات ہیں؟ دیکھیں، یہ بات وہی ہے جو ابھی نشاط صاحب نے کی ہے نا، کہ اگر آپ بیگناہ لوگوں کو اس میں ٹرائل کرنے کی کوشش کریں گے تو عدالت نے تو شواہد کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. پولیس نے اپنا ایک چلان مرتب کر کے عدالت میں جمع کرانا ہے، اس کے اندر تمام ثبوت اور شواہد ہے، اس کی روشنی میں عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. ان جج صاحب نے میرے خیال 2-3 دن پہلے 30 لوگوں کی ضمانتیں اس وقت منظور کی تھی جو بیگناہ تھے، اور 42 لوگوں کی ضمانتیں اب منظور کی ہیں. تو میرے خیال شاید یہی جج صاحب کا قصور تھا کہ انہیں نہ صرف ٹرانسفر کیا گیا بلکہ OST بنا کے رحیم یار خان بھیج دیا گیا. اچھا، یہاں پر میں آج ٹاپک سے ہٹ کے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا. آج انٹرنیشنل ویمن ڈے ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، خواتین نے اپنے حقوق کے لیے آج باہر بھی نکلی. جی بالکل. بہت سارے آج ہم نے پروٹیسٹ بھی دیکھے اور ان کے مطالبات بھی دیکھے. دیکھیں، پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہمارے خواتین جو ہے نا کچھ ایسے مطالبات کرتی ہیں جو ہمارے معاشرے کے لحاظ سے، ہمارے شریعت کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہے. لیکن کچھ خواتین نے انہوں نے بہت مہذب انداز میں
پروٹیسٹ بھی کیے اور انہوں نے اپنے مطالبات بھی کیے. دیکھیں ہمیں سوسائٹی کے اندر اس وقت اچھی بات ہے کہ ہماری خواتین کی نمائندگی بڑھ رہی ہے دن بدن, اور بہت زیادہ اس وقت نمائندگی ہو چکی ہے, اور جس رفتار سے یہ بڑھ رہی ہے بڑی جلدی میں سمجھتا ہوں کہ ایکویلٹی پہ آ جائیں گے ہم. لیکن چند وہ خواتین ان سے درخواست کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا ایک سوشل سٹرکچر ہے, آپ کے اس نازیبا نعروں سے, نازیبا ڈیمانڈ سے کاز خراب ہو رہی ہے, ہمارا وہ سوشل سٹرکچر خراب ہوتا ہے. تو آپ برائے مہربانی ان رشتوں کا جو احترام ہے وہ رہنے دیں ہمارے اندر, کم از کم ایسے مطالبات کریں جو جائز ہوں. ٹھیک ہے نشاط صاحب, اگر ہم خواتین کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ امریکہ جیسا ملک بھی ایک خاتون کو صدر نہیں بنا سکا, جبکہ اس وقت کرنٹ ہمارے سامنے وزیر اعلیٰ پنجاب ایک خاتون ہیں, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ ملک کی پرائم منسٹر رہ چکی ہوئی ہیں, پہلی پرائم منسٹر رہ چکی ہوئی ہیں. تو کس طرح سے آج کے دن کو آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, اگر آپ شروع کریں ہماری جو مادر ملت ہے وہاں سے لے کر آج تک بہت سی خواتین ہیں, بڑے بڑے بلند حوصلہ خواتین ہیں جنہوں نے بہت زیادہ تگ و دو کی, اسٹرگل کی. ویسے تو ایک صدی سے زائد گزر گیا ہے جو خواتین کی جب سے اسٹرگل شروع ہوئی ہے, وہ اپنا حق مانگ رہی ہیں, کچھ کامیابی انہیں ملی ہے, لیکن بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں جو ابھی ان کو نہیں مل سکی. لیکن میں چوئی صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا, کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ صحیح کام کو بھی غلط انداز سے کریں گے تو وہ اس کے نتائج اور خمیازہ پھر آپ کو بھگتنا پڑتا ہے, چاہے سیاست ہو, چاہے کھیل ہو, چاہے کوئی بھی واک آف لائف ہو. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خواتین جو اننیسیسری نعرے یا جو ہمیں سوٹ نہیں کرتے, ان نعروں کے ساتھ شاید آپ کہیں نہ کہیں بیسکلی آپ سروس نہیں دے رہی ان خواتین کو, آپ ڈس سروس کر رہی ہیں یا ان کی کاز کو پیچھے کر رہی ہیں, جس سے نقصان ہو رہا ہے. لیکن آرگیومنٹ ہے نا, یہ آرگیومنٹ بنانے کی ضرورت کیا ہے, یہاں تو یونٹی ہونی چاہیے. سو ان کو اس سٹانس سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور اس کو اسکریپ کر دینا چاہیے, اور جو جائز بات ہے اس کے اوپر مطالبہ کر کے اس کے لیے اسٹرگل کرنی چاہیے. ہمارے لیے یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ہاں سپیکر بھی رہی ہیں خاتون. پھر ابھی میں یہ فوربس کے اندر 2 خواتین کا نام آیا ہے, ہمارے ہاں جنرل رہی ہیں یہ خاتون, ابھی بھی ہیں, پھر ڈاکٹرز ہیں, پھر انجینئرز ہیں. اب تو شاید کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں خواتین موجود نہیں, اور یہی ان کی سکسس سٹوری بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خاتون گھر میں بھی ہو تو بھی اس کے لیے وہ تمام اعزاز جو ہے نا وہ موجود ہیں, کریڈٹ اس کے پاس ہے. لیکن جب وہ گھر سے نکل کر باہر آتی ہے اور وہ سٹرگل کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خاصی امتیازی حیثیت حاصل کر لیتی ہے. اور وہ میں نے جہاں خواتین کو دیکھا ہے انہیں سکسس سٹوری ہی پایا ہے میری نظر میں جتنی بھی ہیں خواتین ہیں. میں آخری منٹ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جس ایشو کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس تفریق کو ہم کیسے ختم کریں گے, کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے, بالخصوص ہماری جو بچیاں ہیں, ہم انہیں کس طرح اس راستے کی طرف لے کر آئیں گے, کیسے اچھے برے کی تمیز کا فرق بتائیں گے؟ اچھا جی, میں اس طرف آنے سے پہلے چند خواتین ایسی ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. دیکھیں آج ویمن ڈے کے حوالے سے میں ان خواتین کا ذکر کرتا ہوں, یاسمین راشد, صنم جاوید, عالیہ حمزہ, جو جیلوں میں بیٹھی ہیں, وہ بھی خواتین ہیں, ان کے بھی حقوق ہیں. اور ابھی ہم 9 مئی کی بات کر رہے تھے, 9 مئی کے کیسز کی شفافیت کی بات کر رہے تھے. اگر وہ انوالو نہیں ہے تو انہیں بھی خاتون ہونے کے ناطے انہیں بھی اس میں ریلیف ملنا چاہیے. دوسری بات یہ جو میں سوشل سٹرکچر کی بات کر رہا تھا, بنیادی طور پر ہر خاتون اپنے گھر سے پہلے تربیت لے کے چلتی ہے, پھر تعلیمی ادارے ان کا بہت ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, اور جب تعلیم آتی ساتھ شعور بھی آتا ہے. اپنا شعور بھی استعمال کریں, اپنی تعلیم بھی استعمال کریں, ہمارا جو سوشل سسٹم ہے اس کو تباہ مت ہونے دیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ہمارے پینل کا پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا چلتا ہے, اور جہاں پر خواتین کے عالمی دن کی بات کی جا رہی ہے تو اس بات پہ میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ الحمدللہ میری رول ماڈل جو ہیں وہ ختیجہ سلام اللہ علیہا ہیں, حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا ہیں. اس سے بڑے رول ماڈلز ہمارے لیے اور کیا ہو سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.